नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं एक नई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं एक नई सुबह के साथ हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब, खुश आमदीद। और नाज़रीन आप सबका भी इस्तकबाल है आपके अपने प्रोग्राम में। आज के मौजू की जानिब आते हैं। हमारा आज का मौजू है मौत बरहक है। नाज़रीन, दुनिया की हर शय फ़ानी है, हर चीज़ को मौत आनी है, मगर मौत कैसे आनी है, कब आनी है, कहाँ आनी है, ये कोई नहीं जानता। तो जब ये दुनिया फ़ानी है तो हम इससे इबरत और नसीहत क्यों नहीं पकड़ते, जबकि हम देखते हैं तारीख़ के औराक़ भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जो बड़े बड़े नामवर लोग थे, लेकिन आज उनका नामो निशान तक बाकी नहीं है। क्या खूब कहा है शायर ने कि अजल ही न छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफ़ातेह बिहारा। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफ़ातेह बिहारा। हर एक ले के क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यहीं ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो हमने दुनिया को खेल तमाशा समझ लिया है, लहू लाभ समझ लिया है, अपनी ज़िंदगी के मकसद को, तख्लीक़ के मकसद को फरामोश कर दिया है और मौत की संगीन हकीकत को भुला बैठे हैं। जबकि हम देखते हैं कि अगर किसी को दवाम होता, किसी को ज़िंदगी दी जाती अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन जब हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह ना रहे, इब्राहीम खलीलुल्लाह ना रहे, मूसा ज़बीहुल्लाह ना रहे, मूसा कलीमुल्लाह ना रहे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ना रहे, ईसा रूहुल्लाह ना रहे, तो फिर हम क्या रहेंगे जब रसूलुल्लाह ना रहे। तो 63 साल की उम्र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने मालिक हकीकी के से जा मिले, मगर हम हैं कि दुनिया की ज़िंदगी को समझते हैं कि अभी बहुत वक्त पड़ा है, कर लेंगे इबादत, कर लेंगे नेकी, अभी कौन सी हमें दुनिया से जाने की जल्दी है। लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है जो घात लगा कर बैठी है। जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा रिस्क तुम्हें तलाश करके तुम तक पहुँचता है, इसी तरह मौत भी तुम तक ज़रूर पहुँचेगी, चाहे तुम लाख मजबूत किलों में क्यों ना महफूज हो जाओ। तो मौलाना साहब आपकी तरफ आते हैं और यही कहते हैं, पहला सवाल कि मौत की जो हकीकत है हम उसे आम जो लोग हैं उनसे सरफ़े नज़र करते हुए, हम बड़े बड़े जो समझदार और दानिश्वर लोग हैं वो भी मौत की हकीकत को पेश नज़र नहीं रखते अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ में, अपने अक़वाल व आमाल में, अपने अफ़आल में। क्यों भुला बैठते हैं कि ज़रूरी नहीं कि एक शख्स एक तवील ज़िंदगी गुजार के ही दुनिया से जाए। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे गुंचे भी होते हैं जो बिन खिले मुरझा जाते हैं। तो मौत एक ऐसी हकीकत है जो हर वक्त इंसान को पेश नज़र रखनी चाहिए, तभी हम दुनिया की लज्जतों से या दुनिया की रंगीनियों से सरफ़े नज़र कर सकते हैं और अपने आखिरत के जो मकसद है उसको पा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इस्लाह क़ल्ब और ख्वाहिशात नफ़सानिया को तोड़ने के लिए मौत को याद करना और कसरत से याद करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में इम्तिहान के लिए, आज़माइश के लिए भेजा है, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परखे कि तुम में से किसका अच्छा अमल है। गोया कि इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत की खेती बनाया है। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ हम जब बोएंगे वही आखिरत में काटेंगे। और ज़िंदगी एक तरह की एक कश्ती है जिसमें हम और आप सवार हैं और रवां दवा हैं। लेकिन कोई आदमी ये समझे कि इस कश्ती के अंदर उसको हमेशा रहना है, तो जाहिर सी बात है कोई भी दरिया अबूर करता है या नदी तालाब को अबूर करता है तो ये नहीं समझता कि मैं इस कश्ती के अंदर हमेशा रहूँगा, बल्कि थोड़ी देर के लिए बैठता है। जब वो साहिल समंदर पर पहुँचता है तो उतर जाता है और उसकी जो असल ज़िंदगी है अब आगे से वहाँ से इसकी शुरू होती है। तो मौत को कसरत से याद करना, ये नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि इसको याद करो, ये तुम्हारी जो लज्जतें हैं और ख्वाहिशात नफसानियाँ है उसको तोड़ने के लिए बहुत काफ़ी है।
اور اس کو کثرت سے یاد کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل ماں صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ جن کی شب و روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی اور رفاقت میں گزرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو مقام ہے بہت اعلیٰ ہے، وہ یہ کہتی تھی کہ کاش میں ایک تنکا ہوتی، میں ایک پتا ہوتی پیڑ کا اور مجھے کوئی بکری چر جاتی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے اس طرح کے اقوال منقول ہیں، حضرت عائشہ سے یہ بات جو ہے وہ منقول ہے۔ تو ہم عام انسان ہم کس طرح اپنی موت کو یاد رکھیں، اور موت سے مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ختم ہونا ہے، زندگی کا خاتمہ ہے، یہ تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ موت اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کا خاتمہ ہے، لیکن یہ ایک نئی صبح، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، تمہید ہے یہ اس زندگی کی جو کہ باقی رہنے والی ہے۔ اور موت کے بعد کی زندگی کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ ایک برزخ کا بھی دور ہے۔ تین ایک ایسے مرحلے ہیں جو انسان کو اس کی منزل تک لے جاتے ہیں۔ تو موت دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہے، لیکن اس کے بعد کے لیے ہم جو تیاری کریں وہ اسی چھوٹی سی عمر میں ہمیں کرنا ہے۔ کیسے کریں مولانا صاحب؟ ابھی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہاں اگر شام ہوئی ہے تو آگے صبح ہوگی۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ اب ہم مر گئے تو ہماری اب دنیا ختم ہو گئی، اب اس کے بعد ہم سڑ گل جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ کا جو نظام ہے وہ نظام یہ ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ موت کو یاد کرنے کے لیے ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک گڑھا کھود رکھا تھا اور روزانہ اس میں وہ لیٹ جایا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ اس گڑھے میں کیوں لیٹتے ہیں؟ تو انہیں ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے لیٹتا ہوں کہ مجھے موت کی یاد آئے، مجھے موت کی یاد آئے، اس لیے میں اس گڑھے میں لیٹ جایا کرتا ہوں، اور یہ تصور کرتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے اس گڑھے میں اتارا جائے گا، جو کچھ میرے کام آئے گا وہ نیک اعمال کام آئیں گے، اور سب کچھ میرے پیچھے چھوڑ جائے گا۔ خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، عزت کیا ہے، مال و دولت کیا ہے، بیوی بچے کیا ہیں، سب کچھ میرے پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ جو کچھ میرے ساتھ میں ہوگا وہ حسن عمل ہوگا اور ایمان ہوگا۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور یہاں تک فرمایا کہ قبرستان میں اس لیے بھی جایا کرو تاکہ وہاں قبروں کو دیکھ کر کے تمہیں موت کی یاد آ جایا کرے۔ اور ہر انسان، میں تو گزارش کروں گا اپنے آپ سے بھی اور تمام ناظرین سے بھی، کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ طے کر لیں 1-2 منٹ کے لیے، اور یہ تصور کریں اپنے کسی عزیز اور دوست کے بارے میں کہ دیکھو میرا فلاں عزیز تھا، فلاں دوست تھا، کتنا توانا تھا، تندرست تھا، تنومند تھا، طاقتور تھا، لیکن موت نے کیسے اچانک اس پر حملہ کیا ہے، بیماری مبتلا کیا، قوا مزمحل ہو گئے، آخر کار اتنا لاچار و مجبور ہوا کہ وہ موت سے ہار گیا۔ غسال غسل دینے والا جیسے اس کو لٹایا تختے پہ ویسا لیٹا رہا، بے حس پڑا رہا، اس کے اندر کوئی جنبش نہیں، کوئی حرکت نہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے کاندھا دیا اور اس کو قبرستان میں پہنچایا، مٹی میں دبا دیا۔ اب وہ پھول گیا ہوگا، سڑ گیا ہوگا، گل گیا ہوگا، کیڑے اس کو کھا رہے ہوں گے۔ اس طرح کے تصورات ہر انسان کو لانا چاہیے۔ اگر یہ تصورات آئیں گے اور 24 گھنٹے میں ایک لمحے کے لیے کہیں ہم بیٹھ کر کے یہ خیال کر لیں گے، دنیا میں دل میں جو کدورتیں ہیں، نفاق ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، تکبر ہے، ان تمام چیزوں کا علاج موت کو یاد کرنے سے ہو جایا کرے گا۔ یہ دنیا کے ساتھ جو دل کا بڑا گہرا معاملہ ہے، گہری وابستگی ہے، وہ بھی تھوڑی کم ہو جائے گی۔ مولانا صاحب، آپ نے بہت خوبصورت ابھی یہ نقشہ کھینچا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک منظر کشی اور آپ کیجئے۔ انسان اپنے کسی عزیز کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتا ہے، جانکنی کا جو مرحلہ ہوتا ہے، سکرات کا یا عالم نزا جس کو کہتے ہیں مولانا صاحب، وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سکرات کی حالت میں تھے، عالم نزا میں تھے، تو حضرت عائشہ نے دریافت کیا تھا ان سے کہ کیا رسول اللہ سب کو یہ تکلیف ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں سب کو یہ تکلیف ہوگی۔ تو وہ جو مرحلہ ہے اس میں جو بے چینی ہے، چھٹپٹاہٹ ہے، جسم سے روح کا نکلنا ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ جسم سب سے پہلے کس عضو سے نکلنے لگتی ہے اور آخر میں کس عضو تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے رب کے پاس چلی جاتی ہے؟ دیکھیے یہ منظر بہت ہی سخت ترین منظر ہے، اور اس دور سے، اس کیفیت سے ہر ایک آدمی کو گزرنا ہے۔
اور اس کیفیت کا صحیح ادراک تو اس شخص کو ہے جو مرنے والا ہے، لیکن چونکہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اس کو قوت گویائی اس کی سلب ہو جاتی ہے، کسی کو بتلا نہیں سکتا۔ لیکن انبیاء کرام سے اور بزرگان دین سے جو باتیں مروی ہیں، جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، اس میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے اللہ رب العزت سے، تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ ابراہیم تم نے موت کو کیسا پایا؟ تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے اللہ موت تو بہت ہی سخت ترین کیفیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی میں نے تو تمہارے لیے موت کو بہت آسان کر دیا تھا۔ اور پھر اللہ کے رسول کی روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی اللہ رب العزت سے تو پوچھا کہ اے موسیٰ تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اے اللہ رب العزت موت تو اتنی سخت ترین چیز ہے، اتنی سخت ترین چیز ہے کہ گویا کہ ایک پرندہ ہے، اس کو کڑاہی میں بغیر ذبح کیے ہوئے زندہ اس کو تلا جا رہا ہے، نہ اس کو بالکل تل دیا جائے کہ اس کو راحت مل جائے، نہ اس کو زندہ رکھا جائے کہ اس کو راحت مل جائے، بلکہ وہ بیچ بیچ کی کیفیت میں ہے، اس طرح سے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ موسیٰ میں نے تمہارے لیے تو موت کو آسان کر دیا تھا۔ موت کی کیفیت ایسی آپ سمجھیں کہ جیسے کہ ایک بھیگی ہوئی روئی ہے، بھیگی ہوئی روئی ہے اور بہت سارے کانٹے دار چیزیں اس کے اندر گھسا دیے جائیں اور گھسانے کے بعد اس کو کھینچا جائے تو کس طرح سے روئی کو کھینچتے ہوئے نکالتی ہے، اسی طرح سے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے روح کے نکلنے کے وقت میں۔ اور سب سے پہلے جو روح نکلتی ہے وہ پیروں سے سرکتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، اور سب سے اخیر میں جو روح پہنچتی ہے وہ آنکھ کی طرف پہنچتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مرنے والے کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اور سب سے اخیر میں جو روح نکلتی ہے وہ آنکھوں سے نکلتی ہے، اور آنکھیں اس روح کو جاتے ہوئے ٹکٹکی بات کر کے دیکھتی رہتی ہیں۔ یہ کیفیت روح کے نکلنے کے وقت میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آنکھوں میں سب سے آخر میں جو ہے وہ روح پہنچتی ہے، تو کیا ملک الموت کو یہ آنکھیں ان کی اصلی حالت میں، اصلی روپ میں دیکھتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ شاید اس وقت 5 فرشتے آتے ہیں موت روح قبض کرنے کے لیے، ملک الموت کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ اور فرشتے بھی ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور ملک الموت کیا اپنی اصلی حالت میں آتے ہیں حضرت اسرائیل؟ اس سے پہلے ایک بات میں اور عرض کر دوں، اللہ کے رسول نے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب روح نکلتی ہے اور سکرات الموت کے وقت میں آدمی ہوتا ہے اور بہت پریشانی گھبراہٹ کے عالم میں ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مرنے والے کو دیکھ کر کے اس میں 3 چیزیں آپ دیکھیں کہ مرنے والے کے آنکھ سے آنسو جاری ہوا ہے، اور اس کے پیشانی پر پسینے بہے ہوئے ہیں، اور یہ ناک کا جو بانسا ہے، یہ ناک کا بانسا تھوڑا سا یہ دائیں بائیں فولڈ ہوا ہے، مڑا ہے کہ نہیں مڑا ہے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہ 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس آدمی کا خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے۔ ایک بار دہرائیے۔ 3 چیزیں، جی۔ پیشانی پر پسینہ آ جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اور ناک کا جو بانسا ہے یہ دائیں یا بائیں طرف یہ مڑ جائے۔ اگر اس طرح کی کیفیت مرنے والے پر پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے۔ اور علماء فرماتے کہ پسینے اس لیے آ رہے ہیں اور آنکھ میں آنسو اس لیے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا سامنا کرنے سے وہ شرمندہ ہو رہا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی شقی ہے، اگر کوئی شقی ہے، بدبخت ہے، تو جس طرح سے اونٹ کے گلے میں خرخراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح سے اس کے گلے میں خرخراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور جب مرنے کے بعد اس کی باچھیں ہیں، یہ باچھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور اس کے باڈی کا جو حلیہ ہوتا ہے اور جو کلر ہوتا ہے وہ نیلگوں ہو جاتا ہے، یہ نیلگوں ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے شقاوت کی علامت ہے جو علماء نے بیان فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ وہ اپنے موت سے بالکل اندھا ہوتا ہے، بے فکر ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے مرنے کے وقت میں۔ جہاں تک رہی بات ملک الموت کو دیکھنے کے لیے اصلی صورت میں، تو وہ اصلی صورت میں ملک الموت نظر آتا ہے، اور ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی۔ ملک الموت نے کہا تھا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے،
آپ کی کیفیت نہیں ہے کہ آپ مجھ کو دیکھ کے برداشت کر پائیں. فرمایا کوئی بات نہیں, آپ مجھے دکھائیں کہ آپ جب روح نکالتے ہیں کسی شقی و بدبخت آدمی کی تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, اپنا چہرہ تم ادھر پھیر لو اور میں اپنی اصلی شکل میں آتا ہوں جب کسی بدبخت آدمی کی روح کو قبض کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا. اس کے بعد جب وہ اپنی اصلی شکل میں آئے ہیں تو فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ان کی شکل ایسی ہوئی کہ ان کا سر بالکل آسمان سے جا کے لگ رہا تھا, اتنے تنومند اور لمبے چوڑے ہو گئے, اور پورے بدن میں جتنے بال تھے ہر بال میں ایک سر نظر آ رہا ہے, اور اس سر ہے اور منہ ہے, اور کانوں سے اور منہ سے آگ نکل رہی ہے, اور خود ان کا جو اپنا منہ ہے اس سے بھی آگ نکل رہی ہے. ایک سیاہ فام کالا بدشکل شخص جس طرح سے ہوتا ہے اسی شکل میں ہے, اور نہایت ہی بدبودار شکل میں. اس انداز میں بدبخت آدمی کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہوئی تھی تو بے ہوش ہو گئے تھے. ایک سوال اور ہے مولانا صاحب, ابھی آپ نے جو حلیہ کھینچا جی حضرت اسرائیل کا, ملک الموت کا, تو کیا نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے وقت بھی ان کی یہی ہیئت ہوتی ہے, اتنے ہی خوفناک ہوتے ہیں, اتنے ہی ڈراؤنے ہوتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. جب افاقہ ہوا تو افاقے کے بعد میں کہا کہ بھئی آپ روح نکالیں یا نہ نکالیں, آپ کو اس شکل میں اس مرنے والے کا دیکھ لینا ہی موت کے لیے کافی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اچھا یہ بتلائیے کہ آپ جب کسی نیک آدمی کی روح جب نکالتے ہیں تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے. فرمایا کہ اس وقت بھی آپ اپنا چہرہ پیچھے کی طرف پھیر لیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیرا تو ان کی شکل بالکل ہی بدل گئی. قد قامت وہی تھا, لیکن بہت ہی حسین و جمیل, خوبصورت اور سفید کپڑے میں ملبوس, اور اچھی خوشبوئیں معطر, اس انداز میں کہ دیکھنے والا مرنے والا جب وہ دیکھ لے تو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کرے کہ واقعی آپ کو دیکھ کر کے ہمیں اپنی جان کو آپ کے سپرد کرنا نہایت آسان محسوس ہو رہا ہے. اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جب کسی نیک آدمی کی روح کو نکالا جاتا ہے. اب روح نکالنے کے عمل کی جانب آتے ہیں مولانا صاحب. کہتے ہیں کہ جو بدبخت ہوتا ہے, جو شقی ہوتا ہے, اس کی روح نکالنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے. بڑی بے دردی سے روح, سورہ قیامہ میں شاید پوری منظر کشی کی گئی ہے کہ پنڈلیاں ایک دوسرے سے چمٹ جاتی ہیں, خرخراہٹ ہونے لگتی ہے, نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں. اگر آپ کو وہ آیات یاد ہوں تو ضرور بتائیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بدبخت کی روح نکالنے کا عمل کیسا ہوتا ہے, اور کوئی نیک ہے, کوئی سعید ہے, سعادت مند ہے کوئی شخص, تو اس کی روح نکالنے کا عمل کیسا ہوتا ہے, اور جس کو جیسے بتایا آپ نے کہ حضرت موسیٰ کے لیے آسان کر دیا گیا, حضرت ابراہیم کے لیے آسان کر دیا گیا, تو وہ آسانی پیغمبروں کے لیے کیا کچھ الگ تھی, عام انسانوں کے لیے الگ ہے, اور اگر آسانی ہے تو کس حد تک وہ آسانی ہے؟ سب سے پہلی بات, موت کی جو تکلیف ہے, جو درد ہے, اس سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے. آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہستی اس دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتی. کائنات کو سجایا اور بنایا ہی گیا ہے انہی کے لیے, اور یہ واحد شخصیت ہیں کہ ملک الموت کو بھی وہاں پرمیشن لینا پڑا ہے روح نکالنے کے لیے. ایک واحد شخصیت ہیں, اور جب ملک الموت نے کہا ہے کہ ہاں اللہ رب العزت آپ سے ملاقات چاہتا ہے, تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں, جب اللہ تعالیٰ ملاقات چاہتا ہے تو میری جان جان آفری کے سپرد کر لی جائے. تو اللہ کے رسول بھی اس موت کی جو ایک کیفیت تھی, اس کو کیفیت آپ پہ طاری تھی. آپ نے پڑھا ہے کہ پیشانی پر پسینے آ رہے ہیں, اور بے چینی کی کیفیت ہے, بغل میں پانی کا ٹپ رکھا ہوا ہے, اور آپ بار بار اپنا دست مبارک ٹپ میں بھگوتے ہیں, اپنے چہرے پہ ملتے ہیں. یہ کیفیت تو جب حبیب الانبیاء ایسے دو چار ہوئے تو عامت المسلمین کو تو اس سے نکلنا ہی نکلنا ہے. لیکن روح کے نکالنے میں ایک مومن کی جو شکل ہوتی ہے, جس طرح سے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے آرام کے ساتھ میں, اور کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوتی ہے, اس طرح سے مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے. اور جب فرشتے آتے ہیں نکالنے کے لیے تو بہت ہی عمدہ خوشبو, عمدہ لباس اور ایک عمدہ قسم کا خوان ہوتا ہے. روح کو نکالنے کے بعد اس میں سجاتے ہیں, سجانے کے بعد پھر اس کو لے کے جاتے ہیں ملائے اعلیٰ کی طرف. فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں, جنت کے دروازے, جنت کے در و بام خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا صاحب یہ موضوع اتنا وسیع ہے, اتنا واسٹ ہے کہ اسے اتنی مختصر سے وقت میں ہم سمیٹ نہیں پا رہے. 2 کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو آئیے بات کر لیتے ہیں, موقع ملا تو انشاءاللہ پھر آپ سے کچھ جانیں گے. جمیلہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں بہن, سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی ہم لوگ دانت, ہم لوگ کا سب لوگ کا بہت درد دیتا ہے, بہت پریشان رہتے ہیں دانت کے درد سے. جی دونوں لوگ.
ٹھیک ہے شہناز صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جمال بھائی خوش آمدید، فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب سے پہلے تو دعاؤں کی درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرا انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کیلنڈر جو ہوتے ہیں شادی کے کارڈ، اس میں آیتیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ شادی کے کارڈ وغیرہ میں کیلنڈروں میں آیتیں ہوتی ہیں، تو جب وہ اس کا بعد میں کیا کرنا چاہیے ان کو؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں اللہم صلی پڑھنا چاہیے یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو اللہم صلی یا اللہم صلی یہ بتا دیں مولانا۔ بالکل، بہت اچھے سوالات ہیں جمال بھائی، تھوڑا سا انتظار۔ شاہین آپ سوال بتائیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بھائی اپنا نام بتائیے۔ میں عمران شاہین کا بھائی بات کر رہا۔ جی جی خیر مقدم ہے عمران، فرمائیے سوال کیا ہے؟ باجی میرا رشتہ ہوا آج 1 سال ہو گیا سگائی ہو کے، تو ابھی ذرا سا آخری میں دقتیں آ رہی، ویسا تو رشتہ ہوا جب سے لوگ وہاں پہ جا کے ان کو بھڑکا رہے تھے، لیکن ابھی ذرا زیادہ پرابلم آ رہی۔ عمران بھائی اگر آپ اجازت دیں تو دریافت کر سکتے ہیں کہ لوگ کیوں بھڑکا رہے ہیں، کیوں متنفر کر رہے ہیں؟ اب وہ تو نہیں پتا باجی، لیکن جیسا میرا رشتہ اس لڑکی کے لیے گیا تھا تب سے لوگ ان کو بولتے تھے کہ یہاں دیو مت، پھر بھی اللہ نے میرا ساتھ دیا، میرا رشتہ ہو گیا اور ہماری شادی کی تاریخ بھی نکلی تھی ابھی دیوالی میں۔ تو ابھی ذرا ان کے گھر پہ ایک یعنی میرے جو سسرے ہے وہ ذرا بیمار گر گئے، ان کو کینسر ہو گیا، تو انہوں نے تاریخ تھوڑی آگے ڈھکل دی، لیکن تھوڑا دقتیں ایسی آ رہی ہے اور بھی تھوڑی ان کا دل آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ذرا سا دعا کی درخواست تھی آپ سے۔ بالکل، اللہ پائے تکمیل تک اور بخیر و خوبی انشاءاللہ انجام پذیر ہو آپ کی شادی۔ مولانا صاحب کوئی دعا بھی بتا دیجیے ان کے لیے، عمران بھائی کے لیے۔ اگر آپ کو یاد رہے تو اس کو یاد کر لیں، ورنہ نوٹ کر لیں۔ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، اس وظیفے کو آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ اور سن لیں، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہوگی انشاءاللہ۔ جمال صاحب کے سوالات بہت اچھے ہیں، جیسے کیلنڈر پہ کچھ قرآنی آیات ہوتی ہیں، کبھی کبھی احادیث مبارکہ ہوتی ہیں، شادی کے کارڈ پہ بھی اس طرح جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، تو کیا کریں ان کا، اور کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے، تقدس کی پامالی تو نہیں؟ بے حرمتی تو ہے ہی ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے لکھا بھی ہے تو پھر اس کے ختم ہونے کے بعد اس کو محفوظ کر لیں، یا یہ ہے کہ اس کو جلا کر کے اس کے راکھ کو زمین میں دبا دیں، یا اس کیلنڈر کو کہیں زمین میں دبا دیں، یہ احتیاط تو کرنا چاہیے اس کے ساتھ میں۔ ایک چھوٹا سا سوال مولانا صاحب، یہ احتیاط سب لوگ نہیں کرتے، جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں یہ یقینی طور پر وہ حصہ کاٹ لیتے ہیں، کہیں جمع کیا، پھر بعد میں جیسے آپ نے کہا کہ اس کو سپرد خاک کر دیں، چاہے وہ جلا کر اس کی راکھ جو ہے دبا دیں، لیکن بے احتیاطی ہوتی ہے، تو کیا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے؟ شادی کے کارڈ پر برکت کے لیے اللہ کا نام لکھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے، لیکن تقدس تو مشروع ہوتا ہے۔ ہاں، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو آپ کاٹ کے رکھ لیں اور اس کو سپرد خاک کر دیں، نظر آتش کر دیں اس کو۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں تو وہاں تو بسم اللہ ضروری ہے، تو اس برکت کے لحاظ سے آپ کو اس بات کا بھی خیال کرنا پڑے گا کہ آپ اس کو جیسے آپ نے برکت کے لیے لکھا ہے اس کے استعمال کے بعد میں اس کو آپ محفوظ رکھیں، یہ بھی ضروری ہے۔ جی، درود شریف کا طریقہ صحیح بتا دیجیے۔ دیکھیے اس میں جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، زبر اور زیر کے اور پیش کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں پہلے کہ زبر کی جو آواز ہے وہ اوپر جاتی ہے، الف زبر آ، زیر کی جو آواز ہے وہ نیچے جاتی ہے، الف زیر ای، پیش کی جو آواز ہے وہ آگے جاتی ہے، الف پیش او، اس طرح سے۔ تو چونکہ لام پر زیر آ رہا ہے تو کہا جائے گا اللہم صلی، اللہم صلی علی محمد، نہ کہ صلی پڑھا جائے گا۔ اس طرح سے پڑھنے کو علماء اور قراء کرام تجوید کے جو ماہرین ہیں وہ منع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور جمال بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ کے سوال کے توسط سے یہ بہت اہم رہنمائی لوگوں تک پہنچی، بہت بہت شکریہ۔ رانی صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو میم، میرا سوال یہ ہے کہ میری امی کو خواب میں کچا پکا گوشت دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ریشما آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ریشما ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہاں ہاں سن پا رہے ہیں۔
ہم نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ہمارے شوہر کا ایک قبر ہے، اس کے اندر سے پیر دکھ رہا ہے، اور ہم نے اس سے اپنے بھیا سے کہا کہ بھیا یہ پیر مٹی ڈال دے پیر اندر کر کے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور دوسرے اگر کوئی لڑکا ختم ہو گیا اپنے بھائی کو یاد کر رہا ہے تو کیا قبر کی مٹی اس کو چٹا سکتے ہیں اور اس کے سینے پہ لگا سکتے ہیں؟ یہ جو دوسرا سوال ہے یہ آپ تک پہنچا مولانا صاحب؟ مطلب اگر بھائی ان کو یاد کر رہا ہے، یاد آ رہا ہے مرنے کے بعد میں، ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کی مٹی کو اپنے سینے سے لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا، یہ کہہ رہے جی ہیں. جی یہی سوال ہے. دیکھیے اس میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یاد آ رہا ہے یا کوئی مرنے کے بعد خواب میں نظر آ رہا ہے، اس کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ روح کا تعلق ہوتا ہے دوسری روح سے، مرنے والے کی روح کا تعلق ہے آپ سے، تو مرنے کے بعد جو آپ کو یاد کر رہا ہے، جو شکل اس کی دکھائی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ اب تو اس کے اعمال بند ہو چکے ہیں، اعمال بند ہو چکے ہیں. جو کچھ دنیا میں کرتا تھا اب ایصال ثواب ہی اس کے لیے عمل کا ذریعہ ہے. تو آپ جو کچھ ایصال ثواب کر سکتے ہیں اس کے لیے کرتے رہیں، گویا کہ وہ روحیں آپ کو یاد دلاتی ہیں ایصال ثواب کے لیے. مولانا صاحب ان کے شوہر کا جو انہوں نے شوہر سے متعلق خواب دیکھا ہے کہ قبر میں پاؤں کھلا ہوا ہے اور وہ مٹی ڈالنے کے لیے کہہ رہی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی؟ اس کی بھی تعبیر یہی ہے کہ وہ خواب کے ذریعہ اس طرح سے ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایصال ثواب کریں، اور ایصال ثواب سے مردوں کے درجات میں ترقی ہوتی ہے اور ان کو راحت اور آرام. اور اگر وہ حیات ہیں تو؟ اگر وہ حیات ہیں، زندہ ہیں ان کے شوہر، اور انہوں نے ان کے بارے میں یہ خواب دیکھا تو ہے، اس کے لیے پھر وہ توبہ استغفار کریں، اعمال درست کریں. اعمال درست. جی ریحانہ بہن سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک خواب کی تعبیر جاننی ہے اور میرے شوہر کی روزی کے بارے میں. جیسے خواب میں قرآن شریف دیکھنا اور پیاز دیکھنا کیسا ہے؟ اور دوسرا میرے شوہر کا نیا کاروبار شروع ہونے والا ہے تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. ٹھیک ہے سالار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سلام. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم مدرسے کے بچوں کو دیکھتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ہلنے لگتے ہیں، یہ جاننا چاہتا ہوں. اور دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے کہ ہم کوئی شخص نشہ کر لیتا ہے یعنی شراب پی لیتا ہے اور اس کے بعد میں عبادت کتنے دیر تک رکنا چاہیے؟ خواب میں کچا گوشت یا پکا ہوا گوشت دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر کچا گوشت ہے تو وہ بہتر نہیں ہے ان کے لیے، اس کے لیے صدقہ خیرات کریں، توبہ استغفار کریں. اگر پکا ہوا گوشت ہے تو نیک فال ہے، اچھی تعبیر ہے اس کے لیے، ان کے لیے خوش آئند ہے کاروبار وغیرہ کے لیے. جی ریحانہ بہن کا سوال ہے کہ قرآن پاک کی آیات خواب میں دیکھنا یا قرآن شریف خواب میں دیکھنا یہ کیسا ہے؟ خوش آئند ہے، اچھی بات ہے. یہ شوہر کا ان کا نیا کاروبار شروع ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے یا نافع کو ورد کر کے 41 مرتبہ پانی میں دم کریں. دکان وغیرہ اگر ہے تو اس میں چھڑک دیں، یا کوئی جو مال وغیرہ دکان میں رکھا اس میں چھڑک دیں، یا نافع پڑھیں. جی سالار بھائی کے سوال سے لبوں پر تبسم کھل گیا ہے. نظر میں وہ بچے آ گئے ہیں مدرسے کے جو جھوم جھوم کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہل ہل کر خوب ہل ہل کر پڑھتے ہیں. تو یہ دریافت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے کیا یہ درست ہے؟ اس کے علاوہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ جو بچے اس طرح سے رٹے لگاتے ہیں کیا یہ درست ہے؟ یہ قرآن شریف کو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، وہی طریقہ بہتر ہے. قرآن شریف میں فرمایا گیا ورتل القرآن ترتیلا. اور بچے جو ہل رہے ہیں اس کے لیے کوئی خاص لاجک نہیں ہے. بچوں کی یہ کہ بچے سست ہو جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے، یا مستقل پڑھنا ہی رہتا ہے ان بیچاروں کا، تو نیند وغیرہ نہ آئے اس لیے استاد ان کو کہتے ہیں بھائی ہل کے پڑھو، جھوم جھوم کے پڑھو. تو اس طرح سے بچے ہلتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا ہے. جی سستی دور کرنا ہم کہہ سکتے ہیں. جی دوسرا سوال سالار بھائی کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نشہ کر لیتا ہے، بول تو نشہ حرام ہے، لیکن نشہ کر لیتا ہے تو عبادت اس کے اثر کے زائل ہونے کے کتنے دیر بعد کی جائے؟ دیکھیں نشہ کرنا تو حرام ہے ہی ہے. اب کوئی اگر آدمی نشہ کرتا ہے، شراب وغیرہ پیتا ہے، تو جب تک کہ اس کے اثرات زائل نہ ہو جائیں، جو اس کی کیفیت ہوتی ہے نشے کی، اول فول بکنا، اس ٹائپ کی چیزیں جب تک وہ ختم نہ ہو جائیں، ظاہر سی بات ہے وہ نہ پاک مانا جائے گا اور نہ کوئی اس طرح سے عبادت کر سکتا ہے. اس کی عبادت قبول ہوگی مولانا صاحب؟ اللہ خیر کا معاملہ کرے اس کے ساتھ میں، اس کے اللہ اسے اس بری عادت سے جو ہے وہ توبہ کی توفیق دے. سائرہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور خوب آپ کو رحمتوں کی بارشوں سے نوازے. آمین. آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو. سائرہ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی میرا پہلے تو آپ سب لوگوں سے
یہ دعا کروانی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. آمین آمین. جی. اور دوسری بات یہ کہ جیسے اللہ کا کلام ہوتا ہے اس کو لیٹ کے پڑھنے سے یہ سنا ہے کہ نا جسم کی جیسے طاقت ختم ہو جاتی ہے, یہ کچھ سنا ہے. یہ آپ نے دوسری بات کیا کہی؟ دوسری بات یہ کی ہے کہ نا جیسے لیٹ کے اللہ کا کلام پڑھنے سے کیا جسم کی طاقت کم ہو جاتی ہے. لیٹ کر پڑھنے سے کیا یہی کہہ رہی ہیں مولانا صاحب؟ یہ قرآن پاک لیٹ کر پڑھنا؟ جب کوئی پنسورہ وغیرہ پڑھتے ہیں ہاں غیر انسان. جی, تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پنسورہ لیٹ کر پڑھنا کیسا ہے؟ جی جی جی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. ناصرہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میں نے رات خواب دیکھا ہے. رات خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں بستر پہ پھل ہی پھل رکھے ہوئے ہیں اور میں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہوں کہ یہ پھل عمرے پر گئے تھے وہاں سے لائے تھے اور کھانے میں نہیں آ سکے یہ پھل. ٹھیک, کیا تعبیر ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے خواب ان کے لیے ماشاءاللہ بہتر ہے, اور ممکن ہے کہ مالی اعتبار سے یا اولاد صالح کے اعتبار سے اللہ رب العزت کسی ایک چیز کا ان کے ہاں اضافہ کرے تو بہتر ہے ان کے لیے. جی, اب ساحرہ صاحبہ نے جو لیٹ کا قرآن پاک پڑھنے کی توجیہ پیش کی ہے یہ کیا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے بے ادبی ہے یہ. قرآن شریف یا پنج سورہ وغیرہ جو بھی ہیں اس کے پڑھنے کے آداب ہیں. باوضو بیٹھ کر کے قبلہ رو ہو کر کے یکسوئی کے ساتھ میں پڑھا جائے. اگر آپ اس طرح بے توجہی سے پڑھیں گے تو اس کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے وہ فائدہ آپ کو نہیں مل سکتا. جی بہت شکریہ. ماجد بھائی سوال بتائیے. سر ہم امپلائی ہیں گورنمنٹ میں, سروس کرتے ہیں, تو ہم حج کو جانا چاہتے ہیں. تو سر ہمارا کون پیسہ سے حج ہوگا, یا گریجویٹی یا پی ایف سے؟ ماجد بھائی تو ہمارا گورنمنٹ وہ پی ایف کا پیسہ تو اس میں انٹرسٹ دیا جاتا ہے. اور سر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں, اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ میں حج میں جانا چاہتا ہوں. جی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے ماجد بھائی, سوال بہت اہم ہے, ہم سننا چاہ رہے ہیں. ہاں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایک امپلائی ہوں, سروس کرتا ہوں گورنمنٹ میں. جی تو میں حج کو جانا چاہتا ہوں, تو کون سا پیسہ ہمارا حج ہوگا؟ پی ایف کا پیسہ تو ہمارا گورنمنٹ سود لیتی ہے, اور جو گریجویٹی ہے وہ ہمارا 32 بول کے ہے, تو ہمارا کون سا پیسہ سے حج ہوگا یہ میں جاننا. ایک چھوٹا سا سوال ماجد بھائی, ہم پی ایف کی بات بھی نہیں کر رہے, گریجویٹی کی بات بھی نہیں کر رہے, آپ نے کچھ رقم بچا کر رکھی ہے؟ آپ کے پاس محفوظ کی ہوئی کچھ رقم ہے؟ ہاں میڈم, بچا تو رکھتا, خرچہ بھی ہو جاتا, فیملی والے ہیں نا, اسی لیے. ٹھیک ہے, تو تینوں صورتیں, جی غور سے سنیے گا ماجد بھائی, تینوں صورتیں مولانا صاحب آپ کے سامنے ہیں. دیکھیے اگر پیسہ بچا ہوا ہے تو پیسہ جو بچا ہوا ہے وہ بھی ان کا وہ حلال پیسہ ہے, اور ایسے ہی مان لیتا پی ایف وغیرہ کے جو پیسے ہیں تو ظاہر سی بات اس میں مکمل سود تو ہوتا نہیں ہے, سود کی آمیزش ہوتی ہے. اس میں سود کی آمیزش ہوتی ہے. تو اگر آپ آئیڈیا لگا لیں, اس میں کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ بھئی اصل مال ہمارا اتنا ہو سکتا ہے, تو اس اصل مال کو اتنا نکال لیں, اور جو زائد مال جس کو ربا و سود کہا جاتا ہے اس کو الگ کر دیں, اور اس سود کے پیسے کو بغیر ثواب کی نیت سے غربا پر یا رفاہ عام کے کاموں میں اس کو خرچ کر دیں. جی یہ طریقہ اختیار کر بالکل. سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو کامیاب کرے, انشاءاللہ حج کی سعادت دے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. یاسمین زیدی صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یاسمین. جی وہ ہمارا سوال یہ تھا باجی کہ ہمارا 11 سال کا بھتیجا ہے, اس کے اچانک سے منہ میں خون آ گیا, جبکہ اس کی کوئی طبیعت خراب نہیں ہے, کچھ نہیں, اسکول جاتا ہے. اچانک سے ہی جیسے آرام سے صبح کو اٹھے, صبح اس میں گئے باتھ روم میں تو ایک دم سے منہ سے بھر کے خون آیا. اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم گھر بنا رہے ہیں, ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے, اور کوئی دعا بتا دیجیے جس سے ہمارا کام آسان ہو جائے اور ہمارا مکان بن جائے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, پہلے بچے کے لیے شاید کوئی دعا جاننا چاہ رہی ہیں. اب پتہ نہیں کہ انہوں نے ٹریٹمنٹ کروایا ہے اس کا, یا کوئی جانچ وغیرہ کروائی ہے یا نہیں کروائی ہے, اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ دلا دیں. دیکھیے اگر بچہ بیمار رہ رہا ہے اور اس کا کوئی علاج چل رہا ہے تو یا سلاموں اس کی دوا پر دم کر کے اس کو پلائیں, اور اس کے ساتھ اگر کمزوری ہے اس کو تو یا قادر 100 مرتبہ دم کریں پانی میں, اس کو پلائیں. اور دوسرا سوال ان کا مکان کی تعمیر. مکان کی تعمیر ہے, اس کے لیے کچھ فنڈ وغیرہ کی کمی ہو رہی ہے. اللہ الصمد 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں,
اور بارگاہ عالی میں دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے انشاءاللہ۔ حنیفہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ حنیفہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آپ سے گزارش، السلام علیکم، میری گزارش یہ ہے کہ میرے شوہر ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے حنیفہ، تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے۔ جی میرے شوہر جی کر دیا میں نے جی، میرا شوہر اسی 9 ورتے کے اندر ہی 10 سال سے 9 ورتے کے اندر ہی بیمار ہے، اتنے بھاری جھٹکے آتے ہیں۔ جی آپ نے بتایا آپ کے شوہر عرصے سے بیمار ہیں، کیا کیفیت ہے؟ ان کے دماغ پہ ایسا اثر بیٹھ گیا، ان کو کوئی عادت ہی نہیں رہتی ہے، وہ وکیل ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کیا جائے مولانا صاحب؟ اول تو یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد میں پیشانی پہ اپنے دائیں ہاتھ رکھ کر کے یا قویو 11 مرتبہ پڑھیں، اور یا اللہ اس کا ورد تقریباً 100 مرتبہ روزانہ کر لیا کریں۔ جی ترنم صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ترنم ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہماری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے ترنم تو سوال بتائیے۔ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا۔ اپنے ٹاپک کے حوالے سے مولانا صاحب آپ سے کچھ دریافت کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کو جو آخری عمل ہوتا ہے موت سے پہلے وہ اس کے زبان پر کلمہ جاری ہونا ہوتا ہے۔ کلمہ ہمارے زبان پر جاری ہو رہے، اس کے لیے روزمرہ کی زندگی میں کلمے کو ہماری زندگی کا یا ہمارے ورد کا اذکار کا معمول ہونا بہت ضروری ہے۔ تھوڑی سی رہنمائی اس سلسلے میں دے دیجیے۔ دیکھیے جس چیز کی انسان کو عادت ہوتی ہے، لت ہوتی ہے، آدمی اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر کلمہ طیبہ کا ورد رہا ہوگا اس کو تو ظاہر سی بات ہے کلمہ طیبہ اس کے زبان پر آخری وقت میں آئے گا، اور جس وقت میں روح نکل رہی ہو، جاگنے کا وقت ہو، تو جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کو من میں کلمہ طیبہ کا ورد بھی کرنا چاہیے، تاکہ اس کے اثرات مرنے والے پر مرتب ہوں اور اس پر کچھ آسانیاں پیدا ہوں، اور پھر اس کے زبان سے کلمہ طیبہ زبان سے جاری بھی ہو جائے۔ اور کہنا نہیں چاہیے، تلقین نہیں کرنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو، ہاں یہ نہیں کلمہ پڑھو، اس لیے کہ وہ اتنی سخت کیفیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ اس کیفیت کو بتلایا نہیں جا سکتا ہے، وہ انکار بھی کر سکتا ہے، اس لیے زبان بھی بھاری ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے، وہ کہنا نہیں چاہیے۔ جی ایک کالر اور ہے، فاطمہ پروین صاحبہ، فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ فاطمہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی ہاں ہم سن پا رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک کتاب ہے نبی کریم کی ہمارے پاس، اس میں ایک نعت شریف لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ کے دعا مانگی جاتی ہے۔ نعت شریف ہے، دعا کتاب ہے نبی کریم پاک کی، اس میں پورا ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل کیسا ہے مولانا صاحب؟ پر یہ جو دیکھیں نعت میں ہوتا کیا ہے کہ تعریف و توصیف ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی تعریف و توصیف ہے، اس میں تو تعریف و توصیف بیان کرنا اللہ کے رسول کی بہتر ہے، اچھی بات ہے، اور خود دعا مانگنا اللہ رب العزت سے، اور اول آخر میں درود شریف پیش کرنا اور پیش کر کے اللہ کے حوالے سے دعا مانگنا، اس میں زیادہ خیر و برکت ہے، مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ اس نعت کو وسیلہ اور حوالہ بنائیں، یہ بہتر نہیں۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات رہے گی، یقینی طور پر بہت ساری اہم رہنمائی آپ کے توسط سے ناظرین تک پہنچے گی، تو ناظرین آپ پروگرام دیکھتے رہیں۔